बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजानीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान, जब मैं डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान की बात करता हूँ तो उन इदारों की, उन लोगों की बात करता हूँ जो हमारी आज़ादी और सलामती के ज़ामिन है, जो दिन और रात हमारी आज़ादी और सलामती के लिए इस वक्त भी अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। मैं अपने कौमी इदारों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मुसल्लह अफवाज की बात कर रहा हूँ। हर इदारे में जिस तरह किसी के आने और जाने के एक तरीक़ेकार मौजूद होता है, कुछ अफसर आते हैं, कुछ रिटायर हुए आते हैं, कुछ चले आते हैं, इसी तरह हमारी मुसल्लह अफवाज में भी एक तरीक़ेकार मौजूद है जिसके तहत लोग इंटर होते हैं और अपनी सर्विस पूरी होने पर रिटायर होकर चले जाते हैं, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे जूनियर लेवल के अफसरान हो, सिपाही हों, कोई भी हों। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, ख्वाह इस पर बहस की जा रही है। हमारी लीडरशिप के हवाले से जो चेंजिंग होने वाली है वो एक नॉर्मल तरीका है, जिस तरह के हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल डिसिप्लिन, वेल ऑर्गेनाइज आर्मी है, पूरी दुनिया में जानी मानी और पहचानी जाती है, लेकिन इसको ख्वाह कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। एक सिंपल तरीका है, एक सिंपल तरीके के तहत मिलिट्री लीडरशिप आती है, अपनी सर्विस पूरी करते हैं और उसके बाद दूसरे चीफ आ जाते हैं, वो अपनी सर्विस पूरी करते हैं और वो चले आते हैं। ये एक उनका इंटरनल प्रोसेस है। इसमें किसी को, मुझे, आपको, किसी को भी ख्वाह बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ना करनी चाहिए। ना मेरा काम है, ना किसी और का काम है। मेरा काम है जो मैं करूं, जो आपका काम है वो आप करें। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी के एजेंडे पे काम किया जा रहा है और इसको खामखा मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, जो किसी भी तौर पे बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं इस वक्त की लीडरशिप बात करूं, हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बात करूं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी लीडरशिप में जहां मुसल्लह अफवाज के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दी, वहां पाकिस्तान के लिए भी जब जब सिविल गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी, हमारे जनरल साहब ने, चाहे फेटफ का मामला हो, उसमें उन्होंने बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आर्मी ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। GHQ में एक सेल बनाया गया, उसने बड़ा काम किया। इंडिया ने बड़ी कोशिश की हम ग्रे लिस्ट में रहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज की और हमारे जनरल कमर जावेद साहब की अनथक मेहनत की वजह से हम ग्रे लिस्ट से बाहर आए। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, रिसेंटली IMF का $1.2 बिलियन जो हमें नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से उनके साथ नेगोशिएशन जारी थी, उसमें भी हमारे जो मौजूदा चीफ हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने जो IMF के हुक्काम, उनके साथ बात की, अमरीकी हुक्काम के साथ बात की और वो जो इंस्टॉलमेंट हमारी रह गई थी उसको रिलीज़ कराया। इसके अलावा अगर हम उनकी एक और खिदमत जो बड़ी ज़बरदस्त है, करतारपुर राहदारी, जो कुछ अरसे पहले जिसके लिए सिख बरादरी जो है वो अरसा दराज से इसका शिकार थी कि करतारपुर जो एक राहदारी, जो उनका रिलीजियस एक वर्शिप प्लेस है, वहाँ जाने के लिए वो बंद था। उसके लिए हमारे जनरल कमर जावेद साहब ने बड़ा एफर्ट्स की और वो राहदारी के लिए काम किया और वो राहदारी अब जो सिख बरादरी है बड़ी ईजीली वहाँ आती है और जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ हमारी फ़ौज मुल्क और कौम के लिए दिनों रात एक कर रहे हैं, हमारे सिपाही, इस वक्त भी हम यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त भी हमारे सिपाही अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और हमारी और आपकी बच्चों की हिफाजत के लिए दिन और रात एक किए और ज़रूरत पड़ने पर अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो मेरी गुजारिश उन लोगों से जो बिला वजह क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमारे कौमी इदारों को, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, उनसे गुजारिश है कि खुदा ऐसा ना करें, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा एक और अहम इदारा जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, इंटेलिजेंस एजेंसी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, दुनिया के टॉप मोस्ट, बल्कि नंबर 1 उसको इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त ISI के बारे में बात कर रहा हूँ। ISI के अगर मैं कारनामे बताने बैठ जाऊँ तो शायद मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए और मुझे मज़ीद कई प्रोग्राम करना पड़े। तो कहने का मकसद ये है कि उस पे भी खामखा उन लोगों पे भी, उनके लिए भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। मैं गुजारिश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ बैठे हैं तो ISI की वजह से बैठे हैं। आज हमारी सरहदें महफूज हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसकी सारी दुनिया तारीफ़ करती है, ख़ासकर हमारे दुश्मन उसके नाम से कांप जाते हैं और उनको बहुत खौफ है उनको। तो उसके लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ ना करें। ये इदारे हैं तो हम हैं, ये इदारे हैं तो पाकिस्तान है, ये इदारे हैं तो मैं, आप, हम सब अपने घरों में महफूज हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था पाकिस्तानी नौजवानों का, पाकिस्तानी जवानों का, कि बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। उन टैलेंटेड नौजवानों में से हमने कुछ को आज अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम स्पोर्ट्स में रोशन किया, हमेशा रोशन किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई तारीफ़ के काबिल हैं और बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनके लिए। यकीनन मैं चाहूँगा कि पूरी कौम उनको अप्रिशिएट करे। तो मेरे पहले मेहमान हैं मोहम्मद यूसुफ मलिक साहब, जो एथलीट्स हैं और रेस के चैंपियन हैं और लंबी रेस के चैंपियन हैं। यूसुफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं।
بہت مہربانی, تھینک یو راجہ صاحب آپ کا. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے درمیان ایک ہونہار بچی, ہماری قوم کی بیٹی موجود ہیں جو صرف 14 سال کی, ٹیبل ٹینس کی چیمپئن ہیں, اور انہوں نے بھی پاکستان کا بڑا نام روشن کیا. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. حور فواد, کیسے ہیں بیٹا آپ؟ ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو. جب ہم جوڈو کراٹے کی بات کرتے ہیں, مارشل آرٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ہمارے ملک کا ایک نوجوان ہے جو بہت زیادہ اچیومنٹس لے کر آیا, پاکستان کا جھنڈا اس نے روشن کیا. وہ بھی ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کی اچیومنٹس ہیں. شجاعت اللہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا, چلیں مہربانی, انوائٹ کیا. بہت شکریہ بہت شکریہ. یوسف ملک صاحب, آپ لمبی ریس کے کھلاڑی, پہلے تو مجھے بتائیے آپ نے ایتھلیٹکس میں میراتھن جیت کر آئے ہیں, کون کون سی میراتھن جیتی ہیں اور کتنی بڑی میراتھن ہوتی ہے, ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے. ہاں, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ کی میٹرو ون ٹیم کا شکریہ جس نے یہ پروگرام ارینج کیا, اور یہ گراس روٹ لیول پہ جو لوگ نیچے محنت کر رہے ہیں, جن پہ گورنمنٹ کی نظر نہیں پڑتی, تو ان کو آپ یہاں تک لے کے آئے. انشاءاللہ پڑے گی, گورنمنٹ نظر پڑے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ابھی ریسنٹلی فل میراتھن بھاگ کا ہوں استنبول میں, 6 نومبر کو تھی, 42.2 کلومیٹر. 42 کلومیٹر 42.2 کلومیٹر. یہ وہاں پہ اوور آل تمام کنٹریز کے ایتھلیٹ آئے تھے, اس میں آلموسٹ تقریباً 8,000 ایتھلیٹ تھے, تو میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہاں پہ. تو الحمدللہ میں نے اپنا 42.2 کلومیٹر 4 گھنٹے 16 منٹ میں کمپلیٹ کیا اور میڈل لے کے آیا پاکستان. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑی ہمت والی بات ہے کہ ہمارے دو یوسف بھائی نے 42.2 کلومیٹر 4 گھنٹے میں کمپلیٹ کیا. سر بہت ہوتے ہیں, سمجھ لو ہم تو یہاں سے آدھا حیدرآباد کراس کر لیا. نہیں, یہ تو ابھی بھی یہ بہت زیادہ ٹائم ہے. میری کوشش تھی کہ وہاں پہ میں اس سے کم ٹائم پہ کمپلیٹ کروں, لیکن استنبول کا جو ٹریک ہے وہ بہت ہلی ٹریک تھا, اس میں آپ کو بہت جانا پڑ رہا تھا, پھر ڈاؤن, تو اس وجہ سے زیادہ کنڈیشن اچھی نہیں تھی, تو اس وجہ سے ٹائم زیادہ لگا. لیکن اب جو نیکسٹ میرا ہے دبئی میراتھن انشاءاللہ, تو دبئی کا ٹریک جو ہے بالکل فلیٹ ہے, تو اس پہ کوشش کروں گا کہ میں بہت اچھا ٹائم پہ کمپلیٹ. کتنے کلومیٹر کا ہے فل میراتھن ہے؟ وہ بھی 42.2 کلومیٹر. 42.2 کلومیٹر انٹرنیشنل. جی انٹرنیشنل اس کا بالکل. تو آپ کی کوشش ہے کہ آپ 4 گھنٹے سے 4 گھنٹے کے اندر کروں گا انشاءاللہ. سر اتنی دیر میں تو گاڑی میں پہنچ سکتے ہیں, پیدل تو بڑا مشکل ہے. نہیں, بس اس کی ساری ٹریننگ ہوتی ہے, ٹریننگ کرنی پڑتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی اپنے مدد آپ کے تحت. گورنمنٹ ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں کرتی. یہ استنبول اور یہ جتنے بھی میراتھن ہوتی ہیں دنیا بھر میں, پاکستانی پلیئرز وہاں جاتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جا کے پاکستان کا فلیگ وہاں بلند کر کے آتے ہیں. یہ ہمارے دوست یوسف ملک صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتی اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے, صدر صاحب سے, ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, کہ اس کے اوپر نظر کریں اور ان کے لیے سپورٹ کریں تاکہ یہ پاکستان کا نام مزید روشن کریں. اب میں بات کروں گا, حور فواد کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ٹیبل ٹینس کیسے خیال آیا آپ کو, پہلے تو یہ بتائیے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں بلایا. ٹیبل ٹینس ہمارا فیملی گیم ہے, تو بس پھر وہاں سے بابا کھیلتے تھے, پھر بابا نے دیکھا کہ ہمارے اندر بھی اتنا ٹیلنٹ ہے, ہم کھیل سکتے ہیں, تو پھر بابا نے ہمیں کھلایا, اور پھر بس کھیلتے کھیلتے. آپ ینگیسٹ چیمپئن ہیں کراچی کی, سندھ کی ینگیسٹ چیمپئن ہیں, ساؤتھ ایشین گیمز میں بھی آپ نے سلور میڈل لیا ہے. جی ٹھیک ہے. میں جونیئر نیشنل چیمپئن بھی ہوں, اور میں آرمی کے ڈپارٹ سے کھیلتی ہوں سب, اور ینگیسٹ کراچی چیمپئن, ینگیسٹ سندھ گولڈ میڈلسٹ 9 سال کی عمر میں, اور باقی جونیئر نیشنل چیمپئن بھی ہوں, اور سینئر نیشنل میں ڈبل کراؤن. تو بیٹا اب آپ کے کیا ارادے ہیں آگے, آپ کون سے گیمز میں, ایشین گیم میں, سیف گیمز میں کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اولمپک کے لیے کوالیفائی کروں, اور اولمپک میں پاکستان کا نام روشن کر سکوں, اور پاکستان کے لیے میڈل لاؤں, اور باقی انٹرنیشنلی بھی میرا ارادہ ہے کہ جیتوں اور پاکستان کا نام روشن کروں. انشاءاللہ آپ ضرور جیتیں گے. ہدایت اللہ صاحب جوڈو کراٹے ماشاءاللہ ماسٹر ہیں آپ کی, میں نے بڑی ویڈیوز دیکھی, بڑا آپ تو سر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور ہمیں یہاں پہ بلایا, رسپیکٹ دی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ہے کراٹے بیسکلی جو ہے نا وہ جاپنیز کراٹے ہے, فل باڈی کانٹیکٹ ہے, اس میں کوئی سیفٹی نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتی, ناک آؤٹ سسٹم ہوتا ہے ہمارا کراٹے جو ہے. میرے والد صاحب نے 97 میں جو ہے ورلڈ ٹورنامنٹ میں جو ہے وہ 2nd پوزیشن حاصل کی تھی, شیان انعام اللہ خان صاحب. جی انعام اللہ خان صاحب. اس کے بعد میرے بڑے بھائی ہیں ہدایت اللہ خان صاحب, انہوں نے پاکستان کا بڑا نام روشن. جی نہیں, ان کی بڑی خدمات ہیں. جی جی ان کی بہت خدمات ہے. اس کے بعد جو ہے ابھی جو رن کر رہے ہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد میرے بڑے بھائی ہدایت اللہ جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. وہ ورلڈ میں جو ہے وہ 3rd پوزیشن آئی ہے سنگاپور کے اندر ان کی, ماشاءاللہ.
اور بھی میرے بھائی ہیں جیسے ضیاء اللہ خان ہے, وہ برٹش میں جو ہے سن 2000 میں جو ہے وہ 3rd پوزیشن حاصل کی انہوں نے. ابھی ریسنٹلی میرے سے جو بڑے بھائی ہیں رضا اللہ خان, وہ جو ہے یورپین چیمپئن بنے. تو اس طرح ہمارا سلسلہ چلتا تھا. یہ بھی ہمارا جو ہے وہ سمجھ لیں ایک فیملی بزنس ہے اسپورٹس کا. ہم سارے بھائی اسی کے اندر ہی ہیں. اور میری بھی بڑی اچیومنٹ ہے اس کراٹے کے حوالے سے. میں نیشنل چیمپئن بھی ہوں اور انٹرنیشنل فائٹر بھی ہوں. بہت سے کیمپ بھی میں نے اٹینڈ کیے ہیں. بس پرابلم یہ ہوتی ہے سر کہ بہت سے اچھے فائٹر ہیں وہ صرف باہر جا نہیں سکتے. وہ اس وجہ سے جا نہیں سکتے کیونکہ ایونٹ ہوتے ہیں, اسپانسر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے یوسف بھائی نے بتایا کہ اپنی مدد اپنے آپ کے تحت ہم جاتے ہیں سارے. میں تقریباً جو ہے وہ 17 مرتبہ جو ہے وہ یورپ جا چکا ہوں, 2 مرتبہ کینیڈا پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے اندر. جو بس ہماری یہی وہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ روشن کریں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اور ہماری جو ہے وہ گورنمنٹ سے بھی یہی اپنا التجا ہے ایک قسم کی کہ وہ جو ہے ہم اسپورٹس مین کو جیسے کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح اور بھی اسپورٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. بالکل 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 لیں گے. میں اپنے ایتھلیٹ سے, اپنے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے نوجوان ایتھلیٹ سے بات کر رہے تھے. میں ایک واقعے کا ذکر کرتا چلوں کراچی کے حوالے سے. کراچی میں امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آ رہی ہے الحمدللہ. ہمارے رینجرز بڑا کام کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے ایک واقعہ ہوا شاہ فیصل کالونی سے جہاں 2 بچوں کو رینسم فور کڈنیپنگ کے لیے اغوا کیا گیا اور ہمارے بہادر رینجرز نے صرف چند ہی گھنٹے بعد وہ دونوں بچے ماشاءاللہ بازیاب کرا لے. اس کے لیے ہم پوری قوم کی طرف سے اپنے سندھ رینجرز کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً اس وقت کراچی میں جو حالات ہیں, ہمارے سندھ رینجرز پولیس کے ساتھ مل کے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. میں اکتوبر کی ایک آپ کے سامنے فیگرز پیش کرتا ہوں جس میں اکتوبر میں جو ہمارے واقعات ہوئے, ہمارے رینجرز نے جو گاڑیاں ریکور کی, ان سے تقریباً 49 گاڑیاں جو ریکور کر کے جو چوری ہو گئی تھی ان کے مالکان کے حوالے کی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل بڑی تعداد میں 325 کے قریب 323 کے قریب موٹر سائیکلز ریکور کی گئیں اور وہ ان کے مالکان کے حوالے کی گئیں. اس کے علاوہ میں بات کروں گا ہمارے جو رینجرز کے نئے ڈی جی صاحب ہیں, وہ بڑے ایفرٹس کر رہے ہیں, بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہو. یقیناً ان سے پہلے جو ہمارے رینجرز کے سربراہان تھے انہوں نے بڑے ایفرٹس کی, بڑی کوششیں کی. اس وقت جو ہمارے نئے آنے والے ڈی جی صاحب ہیں بڑے ایمبیشیس ہیں, بڑے ٹارگٹ اورینٹیڈ ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ جو امن و امان کی صورتحال اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں اور بہتر ہونے کی امید ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کراچی کے عوام اس بات کو فیل کریں گے کہ امن و امان کے حوالے سے بہت بہتری ہے. ہم پوری قوم کی طرف سے, اپنی عوام کی طرف سے سندھ رینجرز کو سلام پیش کرتے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی, کتنے گھنٹے آپ روزانہ بھاگتے ہیں, ٹرین ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ بتائیے پہلے. ایک ہمارا کلب ہے جس کا میں ممبر ہوں, بورن ٹو رن پاکستان. اوکے. بورن ٹو رن پاکستان کا کام یہ ہے کہ وہ بالکل گراس روٹ لیول سے جو لوگ صرف چلتے ہیں, واک کرتے ہیں, ان کو وہ رننگ پہ لے کے آتے ہیں, رننگ سکھاتے ہیں فری آف کاسٹ. اوکے. اس کے کوچ ہیں اور روئے رواں ہیں سہیل سردار جو اس کو چلا رہے ہیں. جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان کو فری ٹریننگ دیتے ہیں ایوری ڈے 6:30 زمزمہ پارک کلفٹن پہ. اور پھر سنڈے مارننگ ہمارا گروپ رن ہوتا ہے, لانگ رن ہوتا ہے جو ہم 21 کلومیٹر 25 کلومیٹر. تو آپ ہی جیتے ہوں گے. تو یہ کرتے ہیں. تو لانگ رن ایک ویکلی ایک ہوتا ہے. یعنی لوکل جو میراتھنز ہوتی ہوں گی جو پاکستان میں کراچی, اس میں تو آپ ہی ون کرتے ہو. نہیں, اور بھی ہیں بہت سارے الحمدللہ. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اچھی پوزیشن لیتے ہیں. اب ایک کل بھی ہے سنڈے کو ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے, وہ 10 کلومیٹر کا. وہ آپ ہی جیتیں گے سر, آپ ہی جیتیں گے. یہ کیا ہوتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے. ہمارے گروپ میں ایک اور بہت زبردست مزے کی بات یہ کہ ایک ہمارے بہت اچھے کلیگ ہیں, رنر ہیں, ہمارے پارٹنر ہیں وکاس گیگا. وہ ان کے پاس ایسی چیز ہے کہ جو نیا رنر آتا ہے جو فورس کے 1 کلومیٹر چل رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو ایسے ٹپس دیتے ہیں کہ وہ 5 دن میں 10 کلومیٹر بھاگنے لگ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس طرح سے تو ایسا کیا ماشاءاللہ آپ کھاتے ہیں, ایسی کوئی خوراک ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم بھی بھاگنے لگیں. نہیں, یہ راز تو ان کے پاس ہے. وہ جو آتے ہیں تو ان کو وہ وکاس گیگا جو ہیں وہ بتاتے ہیں. باقی میں تو الحمدللہ نارمل ڈائٹ لیتا ہوں اور اپنی ڈیلی 9 to 5:30 آفس جاب کرتا ہوں. اس کے بعد جا کے پھر اپنی ٹریننگ کرتا ہوں. اچھا حروف فہد, آپ بیٹا یہ بتائیے کتنے گھنٹے آپ پریکٹس کرتی ہیں, پڑھتی ہیں یقیناً آپ, تو آپ کتنا ٹائم دیتی ہیں اسٹڈی کو اور ٹیبل ٹینس کو؟ جی ڈیلی 3 hours کھیلتی ہوں, صرف سنڈے کا آف لیتی ہوں اور باقی اسکول سے آ کے فوراً ہوم ورک کر لیتے ہیں, پھر نیپ لیتے ہیں, پھر کھیلنے جاتے ہیں. تو ایسے ڈیلی 3 hours کھیلتے ہیں, وہاں پہ ٹریننگ لیتے ہیں, پھر میچز بھی کھیلتے ہیں وہاں پہ. تو اسکول میں بھی آپ ٹیبل ٹینس کھیلتی ہیں یا وہیں پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کلب میں کھیلتی ہیں؟
نہیں کلب میں ہی کھیلتے ہیں کیونکہ اسکول میں فیسلٹی نہیں ہے نا ایسی. کلب میں آپ اس جیت لیے- جاتی ہوں گے، سب بچیاں ہار جاتی ہوں گی؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، اور بھی اچھے پلیئرز آتے ہیں وہاں، تو لڑکے بھی آتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب کے ساتھ میچ کھیل کے اور پھر سب برابر کے ہی مقابلے میں. تو ٹھیک ہے. اچھا شجاعت بھائی آپ بتائیے ماشاءاللہ کتنے آورس پریکٹس کرتے ہیں، یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو. سر پہلے تو میں جاب پہ جاتا ہوں، تو 7:20 سے جو میری 3:30 بجے تک 3:30 تک میری جاب ہے. اس کے بعد میں آ کے میرے جو پرسنل کوچنگ ہوتی ہے، کوچنگ کرتا ہوں میں پرسنل جو ہے. اس کے بعد پھر اکیڈمی ہے ہماری، نام مارشل آرٹ اکیڈمی ہے، تو وہاں پہ کلاسز ہوتی ہے منڈے وینسڈے فرائیڈے، مثلاً بڑوں کی کلاس ہوتی ہے، اور تھرسڈے گرلس کی بھی ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہے. الگ الگ سیشن ہوتے ہیں ہمارے، 1 گھنٹے کے 1.5 گھنٹے کے. تو جو ہماری پرسنل ٹریننگ ہوتی ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہوتی ہے. اور جب ہم کسی ایونٹ کی تیاری کرتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم دینا تو پڑتا اس میں ہمیں یہ ٹائم دینا پڑتا ہے کہ صبح بھی کرنی پڑتی ہے، دوپہر بھی کرنی ٹھیک ہے. پڑتی ہے، ہدایت رات بھائی کو بھی کرنی میں یقیناً آپ کا جواب آ گیا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے شجاعت اللہ صاحب سے. محمد یوسف صاحب میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اولمپک کے لیے آپ کوالیفائی کریں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے. کتنی تیاری آپ تیار اولمپک میں جانے کے لیے؟ جو ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اگر گورنمنٹ تھوڑی سی ہمیں سپورٹ کرے تو ہم اس سے کئی گنا زیادہ اچھی تیاری کر کے اور اچھا رزلٹ دیں اور جا کے باہر کسی کنٹری میں پاکستان کا فلیگ بلند کر سکیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں 0% سپورٹ ملتی ہے، کوئی سپورٹ نہیں کوئی ہوتی ہے. سپورٹ نہیں ہوتی. ہمیں باہر جانے کے لیے اسپانسر ریکوائرڈ ہوتا ہے، جو اسپانسر ہمیں نہیں ملتا، وہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں باہر جا کے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. ابھی میں آپ پھر یہ کس طرح یہ ایکسپیرینس کس طرح بیئر کرتے یہ ہیں؟ ہم اپنے خود سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود سے اپنے مدد آپ کے تحت بیئر کرتے ہیں، پھر باہر جا کے پاکستان کا نام یہ ہمارے بلند کر ہیروز کے آتے ہیں. ہیں. ہماری گورنمنٹ کو ونس اگین میں اپیل کروں گا ان کو سپورٹ کریں، جس طرح اور گیمز کو یہاں سپورٹ کیا تھا. یہ ہمارے ہیروز ہیں اور انہوں نے نام روشن کیا، مزید نام روشن کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے. حور فؤاد آپ کا آگے بیٹا کیا ٹارگیٹ ہے، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کروں، اور باقی جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں سپورٹ ہو تو ہم اور زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور زیادہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے اون پہ اتنی صحیح چیزیں اچیو کر رہے ہیں تو جب ہمیں سپورٹ ہوگا تو پھر ہم اور بھی زیادہ اوپر جا سکتے ہیں اور پاکستان کا اور زیادہ نام روشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت میں بات کروں گا 2 دن پہلے پاکستان میں کراچی میں ایک ڈیفنس کی بہت بڑی ایگزیبیشن ہو، آئیڈیاز 2022 کے نام سے، جس میں 64 کنٹریز کے ملٹری ڈیلیگیشن نے شرکت کی، اور یہ پوری دنیا میں ڈیفنس کے حوالے سے سب سے بڑی ایگزیبیشنز تھی. تو اس میں تقریباً پاکستان کے تمام اداروں نے اپنی بھرپور شرکت کی. ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے اپنی چیزیں ڈسپلے کی، اور تمام دنیا کے لوگ آئے، اور یقیناً اس کے اندر پاکستان کا ایک بڑا سافٹ امیج گیا کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری رہنا چاہتا ہے. امن پسند لوگ ہیں، دوست لوگ ہیں. اس میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے پاکستان ایئر فورس کو، جس میں پاکستان ایئر فورس کا اسٹال تھا، جہاں ہمارے انڈیجنسلی جو ہمارے مینوفیکچرنگ ایک ہمارا جیٹ فائٹر پلین ہے JF-17 تھنڈر، جو ہمارا ایک فائٹر پلین ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی اپریشیٹ کیا، اس کو بڑا لائک کیا. ایک اور ٹریننگ کے لیے ایک سپر مشاق نامی ایک ہمارا جیٹ پلین ہے، طیارہ ہے، اس کے اندر بھی جو ہمارے فورن ڈیلیگیشنز آئے تھے انہوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا. یہ بڑے ہمارے لیے آنر کی بات ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو ایئر فورس کے اسٹال کے بارے میں بتانا چاہوں گا، ایک ہمارا پروجیکٹ تھے ایئر فورس کا NASTP کے نام سے، نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک. یہ ہمارے ایئر فورس نے ریسنٹلی اس پروجیکٹ کو لانچ کیا، جس میں ہمارے ایئر چیف صاحب کی بڑی ایفرٹس ہیں. وہ بڑے لمیٹڈ ٹائم میں ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا، اور اس پہ جتنی بھی ملٹری ڈیلیگیشنز جو باہر سے آئے تھے انہوں نے بڑی اس کو اپریشیٹ کیا، بڑا لائک کیا، اور اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کی. یہ بڑے آنر کی بات ہے ہمارے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے، پوری ایئر فورس کے لیے. ہم اپنے انجینئرس کو، ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پروجیکٹ بڑے لمیٹڈ ٹائم میں تیار کیا، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور سب سے اہم چیز میں بتانا چاہوں گا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری ایئر فورس کے اس اسٹال کو جو NASTP کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اس کو تمام اسٹالز میں جو جب پوزیشنز ہولڈر کے نام آئے یا پوزیشن ڈکلیئر کی گئی، تو فرسٹ پوزیشن ہماری ایئر فورس نے حاصل کی الحمدللہ. اس کے لیے ونس اگین پھر ہم پوری ایئر فورس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں آئندہ بھی جب آئیڈیاز کی ایگزیبیشن ہوگی تو ہماری ایئر فورس اس میں بھی فرسٹ پوزیشن لے گی. میں پھر پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے کہ آپ نے کہا کہ آپ سیلف تیاری کرتے ہیں، گورنمنٹ آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتی، تو آپ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، کیا اپیل کریں گے ان سے؟ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک
ایٹ لیسٹ کراچی میں ایک سیف انوائرمنٹ ایک رننگ ٹریک بنا کے دے دیں, اور جتنے بھی اچھے سپر اسٹار ایتھلیٹ ہیں ان کی ہیلپ کریں, ان کو باہر جانے کے لیے, ان کے ویزا کے لیے, ان کے جتنی چیزیں اسپانسر کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے مدد کر کے بھیجیں تاکہ وہ باہر جا کے پاکستان کا نام روشن کر سکیں. اچھا حور فواد, آپ کیا اپیل کریں گی صدر صاحب سے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے؟ میں یہ اپیل کروں گی کہ جب ہم کسی باہر ٹورنامنٹ میں جاتے ہیں تو اس میں ہمیں اسپانسر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں, اور باقی جیسے کرکٹ کو سپورٹ ہوتی ہے ویسے دیگر اسپورٹس کو بھی اگر سپورٹ ملے گی تو یہ اسپورٹس بھی اور زیادہ اوپر جا سکتے ہیں. اچھا, اب ٹیبل ٹینس تو آپ بہت اچھا کھیلتی ہیں ماشاءاللہ, چیمپئن ہیں, پڑھائی لکھائی میں بھی اچھی ہیں, آپ پوزیشنز لیتی ہیں اس میں بھی؟ زیادہ اچھی نہیں ہوں پر ہاں اچھی ہوں. اچھا چلیں, آپ نے سچ بولا, یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس میں محنت کریں آپ. اچھا شجاعت اللہ صاحب, جیسے کہ میں نے ان سے کہا, آپ بھی کیا چاہیں گے ہمارے سر میں بھی یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے. ہمیں اسپانسر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ٹکٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں وہاں پہ جو ہوٹل ہوتا ہے, رہنا جو ہوتا ہے, ہمارے جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں, کیونکہ جتنی بھی کنٹریز ہے سر وہ جو ہے پوری ٹیم باقاعدہ ٹیم آتی ہے, اور ہمارے پاکستان سے صرف کیا جاتے ہیں, اگر 12 بندے ٹرائل میں سلیکٹ ہوتے ہیں ہم لوگ ویٹ کیٹیگری میں, ہم صرف 1 یا 2 جا سکتے ہیں. اس میں بھی جو ہمارے کوچ ہوتے ہیں, جو ہمارے مینیجر ہوتے ہیں, وہ اس وجہ سے نہیں جاتے کیونکہ اگر وہ جائیں گے تو وہ تو لڑیں گے نہیں, کیونکہ وہ تو پاکستان کو وہ کریں گے, فائٹر کو جو ہے وہ لے کر جائیں گے, تو وہ اس وجہ سے نہیں جاتے, وہ فائٹر کو بھیجیں. اب جب فائٹر یہاں سے جاتا ہے تو سر بالکل اکیلا ہوتا ہے, مثلا کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ساتھ, کوئی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں اسپانسر نہیں ملتا, تو اکا دکا بندے جاتے ہیں. اور بہت سے فائٹر ہیں جو وہ اس وجہ سے انٹرنیشنل لڑ نہیں سکے, جو قابل ہیں. اور میری یہی ریکویسٹ ہے کہ سپورٹ کیا جائے ہمیں, جس طرح کرکٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس کا اگر ہمیں تھوڑا سا بھی سپورٹ کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. ورلڈ ٹورنامنٹ جو ہے انشاءاللہ جو اوپن نہیں ہے وہ آئے گا. کبھی انڈیا کے فائٹر کو ہرایا آپ نے؟ جی, انڈیا کے فائٹر کو 2008 میں جو ہے وہ ایشین ٹورنامنٹ تھا, اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ہمارے اور بھی 2 فائٹر تھے, محب اللہ اور انعام الحق, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اس میں جو میری پہلی فائٹ آئی تھی وہ سری لنکن کے ساتھ آئی تھی, ہندو تھا وہ, سوری انڈیا کے ساتھ آئی تھی, تو شیر بہادر پرتاپ سنگھ ان کا نام تھا. تو 17 سیکنڈ میں سر میں نے ان کو ناک آؤٹ مارا تھا پنچ سے, ریپ سے. تو اس میں جو ہمارے فائٹر تھے, ایشین ٹورنامنٹ میں 3rd پوزیشن آئی تھی, ہمارے ساتھ گئے تھے انعام الحق ان کی, اور میں جو ہے وہ دوسری فائٹ افغانستان سے تھی, تو میں اس سے جو ہے میں ہار گیا تھا. زبردست. اچھا یہ بتائیے یوسف ملک صاحب کو, نوجوان ہمارے اگر میراتھن کی طرف آنا چاہیں تو وہ کیا کریں, کس طرح تیاری کریں, پہلے آپ کا کلب جوائن کریں یا بالکل ہمارا ان کے لیے اپرچونیٹیز کتنی ہیں؟ بورن ٹو رن پاکستان جو ہے جس کے روحان سہیل سردار ہیں, وہ فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں, آئیں ہمیں جوائن کریں. ہمارا پیج ہے فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ بورن ٹو رن پاکستان کے نام سے, اس کو جوائن کریں. پھر وہ اس کو کال کرتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں, پھر اس کو سلیکٹ کر کے اس کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں. اور اتنے تک کرتے ہیں اگر کوئی ایتھلیٹ آتا ہے جس کے پاس وہ سپورٹ نہیں کر سکتا, اس کو شوز بھی دیتے ہیں, اس کو کٹ بھی دیتے ہیں, لیکن وہ اپنے پاس سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ان کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. اچھا یہ بھی بتائیے, میں نے انٹرنیشنل میراتھن میں دیکھا ہے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, تو ہمارے یہاں بھی لڑکیاں اس فیلڈ میں ہیں؟ بالکل لڑکیاں ہیں ہمارے کلب میں. کوئی آپ اگر سنڈے مارننگ کسی دن اٹھ کے آ جائیں تو ہم 60-70 لوگ رن کر رہے ہوتے ہیں, اس میں 50% لڑکیاں ہوتی ہیں اور 50% میل ہوتے ہیں. بڑی بات ہے. جی لڑکیاں ماشاءاللہ ہمارے فیلڈ میں بالکل بہت زبردست ہیں, ایتھلیٹ اچھی رننگ بھی کرتی ہیں. بات وہی ہے کہ جہاں تک کسی کو سپورٹ نہیں ملتی تو آگے نہیں جا پاتے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا, اور کس ایج گروپ کے بچے یا بچیاں اس کلب میں آ سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے ہاں ایج کا کوئی وہ نہیں ہے, جو بھی آنا چاہے. بچوں کے الگ ہے, اگر کوئی بچے آ رہے ہیں ان کے الگ وہ گروپ بنا دیتے ہیں, اس سے بڑوں کا الگ. پھر سپیڈ کے حساب سے وہ الگ الگ اپنے سپیڈ جو 10 کلومیٹر بھاگتا ہے, جو 20 کلومیٹر بھاگتا ہے, جو 30 بھاگتا ہے, اس طرح سے گروپ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور وہ گروپ اپنے رن کر رہے ہوتے ہیں. اچھا حور فواد بیٹا, آپ نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ ٹیبل ٹینس چیمپئن ہیں, پڑھائی میں بھی اچھی ہیں, تو گھر میں آپ کچھ کام وام کرتی ہیں, مما کی ہیلپ کرتی ہیں یا نہیں, یا ہر وقت ٹیبل ٹینس میں بس بزی رہتی ہیں؟ جب ٹائم ملتا ہے تو پھر مما کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں, جب نہیں ملتا تو پھر کیا کریں پھر. اچھا کرتے ہیں, لیکن یہ آپ نے بہت اچھی بات, اور کرنی بھی چاہیے, میں سمجھتا ہوں آپ کی مما کی ہیلپ. اچھا شہزاد بھائی, میں آپ سے پھر پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ینگ لڑکے آ رہے ہیں, بچیاں آ رہی ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے, کتنا آگے جا سکتے ہیں, اور کس ایج گروپ کے بچے جوڈو کراٹے کی طرف آ سکتے ہیں؟ سر تقریباً 12 سال کے بعد جو ہے وہ بچوں کو کرنا چاہیے, میرا خیال ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ چھوٹے ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے جو ینگ ٹیلنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, ہر اسپورٹس میں اتنا ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ فٹ بال ہو گیا, چاہے وہ کوئی بھی گیم ہو گیا, اس میں بہت ٹیلنٹ ہے. بٹ صرف کیا سرپرستی نہیں ہے ہمیں. اگر ہمیں سرپرستی مل جائے تو
میرا خیال ہے پاکستان اسپورٹس میں جو بہت آگے ہے. ہم نے اپنے ایتھلیٹ سے بات کی, تمام نے ایک ہی بات کی کہ ان کو اوپر سرپرستی نہیں ہے, ان کو باہر جانے کے لیے, انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں جانے کے لیے اپنی اپنی چیزوں کو خود مینیج کرنا پڑتا ہے. کوئی ان کو سپورٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سپورٹ نہیں ہے. ایون یہ کہ کوچز وغیرہ ان کی کوچنگ نہیں ہوتی. سر کوچنگ کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس, ہیں کچھ؟ نہیں, ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا کوچ بھی نہیں ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. خود ہی سیکھتے ہیں, خود رن. ہمارا یہ جو بورن ٹو رن پاکستان ہے, اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہی کوچ ہیں, وہی سب کو ٹرین کرتے ہیں, وہی مجھے بھی ٹرین کرتے ہیں. وہ جو بھی آتے ہیں سب کو وہ ایک ہی وہی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوچنگ مل جائے تو آپ زیادہ بہتر پرفارم کر بالکل, سکتے ہم ہیں؟ اس سے کئی گنا, اس سے ڈبل ہم اچھا اچیو کر کے آ سکتے ہیں. میں اگر میرے ساتھ کوئی اگر کوچ ہوتا تو میں جیسے 4 گھنٹے 16 منٹ میں نے فل میراتھن بھاگی 42 کلومیٹر, تو میں اس کو اور کم کر کے 3 گھنٹے میں لا سکتا تھا. لیکن ہمیں کوئی ایسی پروفیشنل لیول پہ کوئی ہمیں کوچ نہیں ملتا, کوئی ایسا ٹریک نہیں ہے, سیف انوائرمنٹ نہیں ہے. میں صبح اٹھ کے میکڈونلڈ سی وی او سے رن کرتے ہوئے جاتا ہوں, صبح 5 بجے رننگ اسٹارٹ کرتا ہوں. تو تھرو آؤٹ جب میں سی وی او پہ جاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ بہت ساری چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں. کئی لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں, بائک والے تنگ کرتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے 5 بجے اس وقت اکیلے رن کرتے ہوئے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اگر گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں ایک سیف ٹریک بنا کے دیتے جہاں پہ ایتھلیٹ اپنی ٹریننگ کر سکیں تو اتنا بھی گورنمنٹ کی بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام کے آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر ادا کروں گا. یوسف ملک صاحب, حور فواد آپ کا, اور شجاعت اللہ صاحب آپ کا. ان لوگوں کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت ٹیلنٹ ہے ہماری پاکستانی قوم میں, ہمارے نوجوان بچوں میں, ہمارے نوجوان ایتھلیٹس ہیں ان میں. لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. ان کو سپورٹ چاہیے, ان کو حوصلہ افزائی چاہیے. میں چاہوں گا حکومت پاکستان سے, ہمارے وزیر اعظم صاحب سے, ہمارے صدر صاحب سے کہ ان جیسے اور بچے نوجوان جو پاکستان کا نام روشن کرنا چاہے, ان کے لیے کوئی کوچنگ ارینج کیا جائے, کوئی کوچز باہر سے بلایا جائے, ان کو باہر ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے. نہ صرف یہ بلکہ کہیں یہ باہر جاتے ہیں کسی پارٹیسپیشن میں, کسی ایونٹس میں, تو ان کے لیے وہ تمام ارینجمنٹس کی جائیں. ظاہر ہے باہر جانا آسان نہیں ہے, ٹکٹس ہے, ہوٹلنگ ہے, ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کیا ہیں جو کہ ان کو میسر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تمام لوگ جو ہیں اپنی اپنی جگہوں پر نام روشن کرتے ہیں, میڈل جیت کراتے ہیں, ہمارا جھنڈا اونچا کرتے ہیں پاکستان کا. یہ بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ وداؤٹ اینی سپورٹ یہ ہمارے نوجوان, یہ ہمارے بچے بچیاں ہمارے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور ان کو تھوڑی سپورٹ مل جائے, کوچنگ مل جائے, ان کو حکومت کی طرف سے کوئی اپریسیشن مل جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت آگے جا سکتے ہیں, اور نہ صرف بلکہ اولمپک گیمز تک جا سکتے ہیں, وہاں پہ ہی پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. پروگرام کے آخر میں ذکر کروں گا, پاکستان ہماری جان ہماری شان. سب سے پہلے پاکستان, اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان.